पिछली सेनेट में अतहर साहब ऐसे हुआ कि उनको कहा गया अपने लिए तो खरीदो, एक और बंदे का भी दे दिया टास्क कि इस बेचारे को भी तुमने सेनेटर बनाना है। वो तो मेरे वालिद ने हंस के कहा कि भाई सरदार साहब फिर आप लोगों ने चाय पानी ले लिया? तो उसने कहा जनाब हमने तो सब्जियां खाई। ठीक है जी, आप समझ रहे हैं ना बात को? है कि मैं उसका नाम भी बता सकता हूँ आपको, मैं उस खानदान का नाम भी बता सकता हूँ, उसके एसारात शरीफ खानदान की भी बता सकता हूँ, ऊपर उसके शरीफ खानदान पे उसके एसारात। आई कुछ रिपोर्ट्स इस तरह भी मेरे सामने आई कि कुछ जो सीट्स हैं उन पे इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसे होता है जी, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता ज्यादा, मैं आपको साथ दे लूंगा कि भाई अतः एक दो करोड़ तुम दे दो यार, कुछ औरों से लेके हमने कुछ 70-80 करोड़ जमा करने। मैं एक और बात बताऊँ आपको, इन इलेक्शंस में जुआ भी लगता है जी, जैसे फुटबॉल मैच पे किसी और पे जुआ चलता है, इस पे भी जुआ लगता है कि अथर सेनेटर बनेगा, हौसबश बनेगा या नहीं बनेगा। के बलोचिस्तान का एक बड़ा मसला है जो बार बार सामने आता है मिसिंग पर्संस के हवाले से। बड़ी बड़ी बातें करके अपना इमेज बनाना तो और बात है, यकीनन ये इंसानी मसला तो है। जो मिसिंग पर्संस की लिस्ट दी जाती है उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दहशतगर्दी के वाकयात में मुलविस हैं। कराची चाइनीज काउंसिल का वो हुआ, क्या अटैक हुआ, कुछ और हुए, स्टॉक एक्सचेंज पे जो हुआ, ऐसी बात है कि हमारी गंदी सियासत और हमारी कमजोर एडमिनिस्ट्रेशन के हर फील्ड में आप जाएं, अब यकीन कीजिए कोई भी सीधा करने के लिए नहीं बैठा हुआ। जी, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बलोचिस्तान में सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से और उसके साथ साथ बात होगी मिसिंग पर्संस के हवाले से भी। और मेरे साथ मौजूद हैं बलोचिस्तान के साबिक वजीर आला, साबिक चीफ मिनिस्टर नवाब गौस बख्श बैरोजई साहब। नवाब साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। आपकी मोहब्बत है जनाब। अच्छा सर, सबसे पहले मैं आपसे सेनेट के हवाले से पूछना चाहूंगा। बलोचिस्तान के बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान का सबसे पसमानदा सूबा है, लेकिन जब सेनेट के इलेक्शंस की बात हुई तो जो सबसे ज्यादा रेट है इस वक्त सेनेटर बनने के लिए, जो लोग पैसे दे रहे हैं, जिस किस्म के इल्जामात लग रहे हैं, वो बलोचिस्तान के हवाले से लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट 70 करोड़ रुपए तक लोग पैसे दे के सेनेटर बनने के लिए तैयार हैं। तो सर, इतना ज्यादा पैसा दे के सेनेटर जो लोग बन रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि वो फिर वहां पे लेजिस्लेशन करने के लिए आ रहे हैं या फिर ये सब अफवाहें, ऐसी कोई बात नहीं है? देखिए अतर भाई, अगर लेजिस्लेशन करने के लिए जा रहे होते तो अब तक कोई ना कोई लेजिस्लेशन कर चुके होते इसी सेनेट के इलेक्शंस के बारे में ही। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब को बहुत अरसे के बाद ख्याल आया कि जी शो ऑफ हैंड से करते हैं, तो सब के सब एक होकर कह रहे जी शो ऑफ हैंड से नहीं। तो अगर प्राइम मिनिस्टर को इतनी इंसाइट नहीं है तो ये सब पार्टियां मिलके कलेक्टिव विजडम के तहत ऐसा ही काम करते, क्योंकि द फिश स्टार्ट्स रॉटिंग फ्रॉम द हेड। तो जब वो सेनेट हमारा हेड ही है ना, समझ पॉलिटिकली हेड जी, तो यहाँ पे अभी आपने फरमाया कि बलूचिस्तान पसमानदा सबसे बड़ा और सबसे पसमानदा सूबा है और रेट्स भी यहाँ पे ज्यादा लगते हैं। सीधी सी बात है जी, हायर द रेट ऑफ पसमानदगी सो द हायर द रेट ऑफ इनकम ऑल्सो। ये बदकिस्मती पाकिस्तान की है, बलूचिस्तान की नहीं है। खरीदने वाले बलूचिस्तान के ही लोग हैं, जो वहाँ लाहौर में बैठ के, इस्लामाबाद में बैठ के, वो जो बड़े बड़े लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा क्या कहे तरक्की याफ्ता सूबा है, पंजाब में कहूँगा, उनके ही आदमी अब फ्रंट रनर्स हैं मियाँ साहिबान के, जिनको मैं जानता हूँ। एक सेनेटर अभी भी हैं और दूसरे उनके अभी आने वाले हैं वहाँ पे। पिछली सेनेट में अतहर साहब ऐसे हुआ कि उनको कहा गया अपने लिए तो खरीदो, एक और बंदे का भी दे दिया टास्क कि इस बेचारे को भी तुमने सेनेटर बनाना है। वो बेचारा भी सेनेटर बन गया, वो आपका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बनते बनते रह गया। ये बदकिस्मती, ये गंदगी, ये कसाफत, ये जो है इनके क्या कहते हैं इन्फेक्शंस जो है, ये खत्म करने की अभी तक किसी ने एंडेवर्स नहीं किए। इसमें नवाब साहब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आपने जिक्र किया कि माजी में भी लोगों की ड्यूटीज लगाई गई कि आप अपने लिए भी सीट खरीदें बलोचिस्तान में और उसके साथ साथ एक बंदे के लिए और भी इंतजाम करें। तो ये इसका मतलब है फिर ये तो काफी अरसे से चीज चल रही है। आपकी कभी आपके नॉलेज में पहले भी आया है? अभी तो शोर पड़ा है ना मीडिया पे कि जी सेनेट की सीटें बिकती हैं, ये होता है। माजी में इतना शोर नहीं पड़ता था, पर आप कह रहे हैं कि ये चीजें अरसे दराज से चल रही हैं ऐसे। कुछ ना कुछ होता था अथरभाई उस सदर 85 में। मैं आपको बताऊं कि जब असेंबली दोबारा आई, वो जो जनरल जिया ने मार्शाल्लाह के साथ ही वो सेनेट भी खत्म कर दी थी। अगर आपको याद हो, अगर पीछे आप जाएं तो 77 के मार्शाल्लाह में वो सेनेट भी तोड़ दी गई थी। 85 के इलेक्शंस के बाद सेनेट का भी दोबारा एक सेटअप शुरू हुआ। उस असेंबली में मैं आपको बताऊं, एक बहुत बड़े सरदार थे, हम सीएमएच में बैठे हुए थे, मेरे मामू भी सरदार थे, उनको हार्ट अटैक हुआ था, तो हम सीएमएच में बैठे हुए गपशप कर रहे थे, वो बाबा के साथ कर रहे थे, हम
بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم کو جو ہے نا کہا گیا کہ بھائی اے بی سی جو ہے نا ان کو تو آپ نے جتوانا ہے، باقی اپنے لیے آپ جو ہے نا چائے پانی کا گزارا کرنا ہے تو آپ اپنا کر لیں. تو میرے والد نے ہنس کے کہا کہ بھائی سردار صاحب پھر آپ لوگوں نے چائے پانی لے لیا؟ تو اس نے کہا جناب ہم نے تو سجیاں کھائیں. ٹھیک ہے جی، آپ سمجھ رہے ہیں نا بات کو. تو یہ 85 سے شروع ہے، بولنے والے کوئی نہیں ہے. ٹرینڈ سیٹرز بھی وہاں بیٹھے ہیں، خراب کرنے والے بھی وہی ہیں جو یہاں پہ خراب کرتے ہیں. جی میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، انسائڈر ہوں، حد سے زیادہ بہت ڈیپ انسائڈر ہوں. لیکن یہ کہ میں باہر اس لیے بیٹھا ہوں کہ میں ان گیمز میں کبھی پڑھا نہیں. اگر میں پڑھا ہوتا تو میں ان سب کو جانتا ہوں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں اس کا نام بھی بتا سکتا ہوں آپ کو، میں اس خاندان کا نام بھی بتا سکتا ہوں، اس کے اثرات شریف خاندان کی بھی بتا سکتا ہوں، اوپر اس کے شریف خاندان پہ اس کے احسانات. ٹھیک ہے جی، تو یہ سب کے سب ایک ہی طرح کے، ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں. جی سر اس میں کچھ ایسی اطلاعات بھی سامنے آئی، کچھ رپورٹس اس طرح بھی میرے سامنے آئی کہ کچھ جو سیٹس ہیں ان پہ انویسٹر بھی انویسٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ایک بندہ وہاں پہ سینیٹر بننا چاہ رہا ہے تو 10 کروڑ اس نے اپنے لگائے تو 5 کروڑ 25 کروڑ مطلب مختلف لوگوں نے انویسٹرز نے اس میں انویسٹ کیا سیٹ کے اوپر. کیا ایسا بھی ہوتا ہے سر؟ بالکل ایسے ہوتا ہے جی. میں آپ کو بتاؤں میں انویسٹ نہیں کر سکتا زیادہ، میں آپ کو ساتھ دے لوں گا کہ بھائی ادھر ایک دو کروڑ تم دے دو یار، کچھ اوروں سے لے کے ہم نے کچھ 70-80 کروڑ جمع کرنے، ایک سینیٹر بنانا ہے. تب دیکھیں یہ ایک بہت ہی آسان اور بہت ہی خوبصورت قسم کا ایک سسٹم ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو بندہ سینٹ میں جاتا ہے، جو اسمبلی میں جاتا ہے، وہ وزڈم سے بھرا ہوا ہے، وہ عقل اور فہم کا ایک پہاڑ ہے. میں اور آپ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کو کھانا بھی نہیں کھانا آتا، ہم کو پانی پینے کا بھی پتہ نہیں ہے. اس وجہ سے میں ایک اور بات بتاؤں آپ کو، ان الیکشنز میں جوا بھی لگتا ہے جی. جیسے فٹ بال میچ پہ کسی اور پہ جوا چلتا ہے، اس پہ بھی جوا لگتا ہے کہ اتھر سینیٹر بنے گا، ہاؤس بش بنے گا یا نہیں بنے گا، 1 کا 4 1 کا 10 اس قسم کے بھی. یہ ایک عجیب قسم کی چیز ہے. وہ ایک پیتھولوجی کہتے ہیں جس کو، میڈیکل ٹرم پیتھولوجی جب آتی ہے انسان کے جسم میں تو سب بیماریاں پھیلتی ہیں. یہ ہماری پولیٹیکل پیتھولوجی پھیل چکی ہے جناب. اس کو ٹھیک کرنے کا اب مجھے کوئی نظر نہیں آتا کہ کوئی اس کو ٹھیک کرے گا. آپ خود چیف منسٹر رہ چکے ہیں بلوچستان کے. بلوچستان کا ایک بڑا مسئلہ ہے جو بار بار سامنے آتا ہے مسنگ پرسنز کے حوالے سے. پچھلے دنوں بھی اسلام آباد میں دھرنا ہوا، مسنگ پرسنز کے جو فیملی ممبرز ہیں وہ وہاں پہ آ کے بیٹھے، پھر وفاقی وزیر ایک وہاں جا کے ان سے ملی اور پھر ان لوگوں نے اپنا دھرنا ختم کیا. پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ میں بھی کچھ دنوں کے بعد ان لوگوں سے ملوں گا تحقیقات کروانے کے بعد. اب یہ جو مسنگ پرسنز کا مسئلہ ہے سر، یہ بہت عرصے سے چل رہا ہے. اس میں یہ مسئلہ کیا ہے، اس کا روٹ کاز کیا ہے؟ اگر تھوڑا سا آپ مجھے اس حوالے سے بتا سکیں پھر میں آپ سے 1-2 سوال اور بھی پوچھوں گا اس میں. دیکھیے جی یہ ڈبل پرونگ ہے اطہر بھائی. یہ اس کا جو ہے نا ایک، اگر آپ اس کو سمپلیفائی کر کے دیکھ لیں تو یہ پولیٹیکو ایڈمنسٹریٹو پرابلم ہے جی. یہ پولیٹیکو ایڈمنسٹریٹو پرابلم ہے. اس میں کچھ سیاسی اور انتظامی مسئلہ ہے. انتظامی مسئلہ ہے جی. اب سیاسی یہ ہے کہ کیونکہ بلوچستان میں زیادہ اور جگہ پہ بھی رہا ہے، سندھ میں بھی رہا ہے، اور جگہ پہ بھی رہا ہے. بلوچستان میں انسرجنسی ہے، وہاں پہ لوگ پاکستان سے آزادی کے لیے کچھ لوگ، اگر یہ سارا بلوچستان چاہتا تو کب کا نکل چکا ہوتا. لیکن یہ کچھ لوگ جن کے اپنے انٹرسٹ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم آزاد ہوں یا آزادی کی بات کر کے کچھ نہ کچھ کریں. تو بار ظاہر ہے وہ لڑ رہے ہیں، اسٹیٹ کے ساتھ لڑ رہے ہیں. تو کسی جگہ پہ آئی ڈونٹ نو کس وقت یہ بات آئی کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک آدمی ہے جو انوالو ہے بہت زیادہ انسرجنسیز میں، یا کیا کہیں اس کو، وہ جو ہوتے ہیں اپنا ان کے لیے کام جو کرتے ہیں وہ اس قسم کے ان لوگوں کو یہ ایڈمنسٹریٹولی اٹھانا شروع کر دیا گیا. کوئی ایک مت ہے، کسی بندے نے سوچا کہ یار ان کو اٹھائیں گے تو ہمارا کام بنے گا. حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے. اس میں پولیٹیکل ول اور ایڈمنسٹریٹو اسکل چاہیے تھی جی. یقیناً جن کو اٹھایا جاتا ہے، یقیناً کسی نہ کسی وجہ سے اٹھایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو اس کے جو کیا کہیں واقعات کے بعد کے وہ بڑے انفارچونیٹ ہیں، جو اسٹیٹ کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ سوسائٹی کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. اس میں پھر ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کو اگر ہائی سکلز کے ساتھ بیٹھیں، وہ سوچیں کہ آج ہم نے ٹھیک کرنا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے. اطہر صاحب میں نے کہا تھا کہ جب میں کیئر ٹیکر تھا، میں نے کہا تھا یہی باتیں چلتی تھی. تو میں نے کہا دیکھیں کہ ان کو جو لڑ رہے ہیں بلوں سے، ملک کے ساتھ، جو ملک کے ساتھ لڑ رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ ملک بہت طاقتور ہوتا ہے جی، اور طاقتور ہے. جب آپ ایک تھپڑ مارنے کی کوشش کرتے ہیں کسی زورور کو تو ایکسپیکٹ کریں 2 یا 3 4 مضبوط قسم کے تھپڑ اور مکے اس سے بھی.
لیکن یہ کہ وہ جو زوراور ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا عقل اور فہم کے ساتھ کام کر کے تو کر سکتے. بہرحال یہ ایک بہت بڑا پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریٹو پرابلم ہے. اس کو مل بیٹھ کے ہر پارٹی اس کے ارد گرد جنریشن کرتے ہیں نا لوگ, امیج بلڈنگ اپنی کرتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں بڑی بڑی باتیں کر کے اپنا امیج بنانا تو اور بات ہے, یقیناً یہ انسانی مسئلہ تو ہے. اچھا نواب صاحب, اکثر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ جو مسنگ پرسنز کی لسٹ دی جاتی ہے اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہیں اور وہ لوگ خود روپوش ہیں. کیا ایسا بھی کوئی ہے؟ اس میں بھی کچھ صداقت ہے اس الزام میں؟ کچھ ایسے کیسز ہوئے ہیں اطہر صاحب, اس میں حقیقت بھی ہے, یہ نہیں کہ نہیں. آپ دیکھ لیجئے جو لوگ لڑ رہے ہیں اسٹیٹ کے ساتھ, یقیناً ان کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, اور لڑائی کے لیے جو کیا کہتے ہیں جو گیجٹس چاہیے ہوتی ہے, جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ کر رہے ہیں, وہ دیر فائٹنگ. مطلب یہ اس میں کوئی شک نہیں. اور ایسے بھی لوگ ہیں یقیناً جو کہ جیسے چائنا کا کراچی چائنیز کونسل کا وہ ہوا کیا اٹیک ہوا, کچھ اور ہوئے اسٹاک ایکسچینج پہ جو ہوا, ایسی بات ہے. تبھی میں نے کہا کہ یہ پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریٹو پرابلم ہے, اس کو بڑے آسانی سے یہ لوگ سولو کر سکتے ہیں جی. وہ لوگ جو لڑ رہے ہیں ان کو تو میں خود ہمیشہ کہتا ہوں جی, آپ کا کاز تو آپ کے لیے سیکرڈ ہے, تو آپ اس بات پہ نہیں کریں. لیکن یہاں سے کم از کم یہ دیکھ لیں کہ ایسا نہ ہو کہ کچھ انووک کی جاتی ہے جی, پی ٹی انووک کی جاتی ہے خواہ مخواہ کے لیے. لوگ سب کچھ سمجھتے ہیں, یہ نہیں کہ نہیں سمجھتے, لیکن بہرحال ایڈمنسٹریٹولی ان کو چاہیے. میں جب گپ شپ کرتا تھا, جب ہم بیٹھے ہوتے تھے, ہم یہ بات ہمیشہ کرتے تھے جناب کہ ایک پروسیس, اس پروسیس سے جاتے ہوئے کچھ نہ کچھ خرابی اور زیادتی بھی ہو جاتی ہے. زیادتی دونوں طرف سے ہو رہی ہے, اور اس طرف سے بہرحال میں نے ہمیشہ کہا کہ اسٹیٹ کا دل بڑا ہوتا ہے, اسٹیٹ بہت زیادہ وہ کرتی ہے, خیال کرتی ہے اپنا یہ بھی. لیکن کہ ایڈمنسٹریٹولی بھی, ایڈمنسٹریشن آپ دیکھیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز جدا ہے, ایڈمنسٹریشن جدا ہے, اور اس کے بعد پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے وہ جدا ہے. یہ تینوں مل کے کام کرتے ہیں جی. اگر یہ تینوں مل کے بیٹھے اور صحیح کریں تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز, جو میرا تجربہ ہے, میری بات مانتے تھے, میں جو ان کو کہتا تھا, اس لیے کہ میں لاجیکل تھا, میں اللاجیکل بات نہیں کرتا تھا. جہاں خرابی تھی وہ میں سب سمجھتا تھا. اب بھی اگر پولیٹیکلی دیکھیں جی, اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. آپ یقین کیجئے یہ بیٹھے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو, جو لوگ گالیاں دے سکتے ہیں ان کو تو ان کے ساتھ بیٹھ کے بات بھی کر سکتے ہیں جی. ٹھیک. اچھا, آخری کوشچن آپ سے کروں گا نواب صاحب کہ کبھی کوئی ایسی چیز آپ کے سامنے آئی کہ کیا اس میں کوئی بیرونی ہاتھ بھی ملوث ہو سکتا ہے بلوچستان کے اندر؟ بالکل ہے جی, بیرونی ہاتھ ملوث بالکل ہے. مطلب ہم کو تو پتہ ہے, ہم اپنے علاقے میں لوگوں کو دیکھتے ہیں, جو کچھ بھی ہے وہ وہاں سے آپ نے اکراس بارڈر آپ بھی ان کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں. وہ نہیں کہتا, وہ اجیت دوول نے نہیں کہا کہ ایک اور موو میں ہوا تو بلوچستان گیا, ہم نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے فلانے کے اوپر. یہ ساری یقیناً ایک ہاتھ نہیں ہے, بہت سارے ہاتھ ہیں جی, بہت سارے. میں جب چیف منسٹر تھا, میرے پاس فورن میڈیا آیا, میں نے ان سے کہا, انہوں نے کہا جب میرے گھومنا پھرنا چاہتے ہیں, میں نے کہا میرے پاس شہر کھلے ہوئے, میں آپ کو شہر گھما سکتا ہوں, اور اگر آپ نے جانا ہے پہاڑوں پہ بھی. میں نے ہنس کے کہا, if you want to see the people in mountains, then go and ask the leaders of them which are sitting right in your cities, in your country. Ask their leaders to allow you to go there. I will take you there. میں نے ان کو اس حد تک کہا. دیکھیے جی, بیرونی ہاتھ کے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا. ابھی تو اگر اس میں اتنا کوانٹم زیادہ ہوتا تو کب تک کا یہ معاملہ طے ہو چکا ہوتا. یہ ہماری گندی سیاست اور ہماری کمزور ایڈمنسٹریشن کے ہر فیلڈ میں آپ جائیں, اب یقین کیجئے کوئی بھی سیدھا کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا, ناجائز کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. اس وجہ سے بالکل ہاتھ ہے, اس پہ کوئی دوسری رائے بھی نہیں ہو سکتی, اور بالکل عیان ہے, نظر آتی ہے. میکروسکوپیکلی آپ دیکھ سکتے ہیں, ننگی آنکھوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی باہر کس کس کا ہاتھ ہے. برابر میں آپ کا انڈیا ہے, اس نے افغانستان کو خراب کر دیا. افغانستان اتنا ہمارے ساتھ مخالف نہیں تھا جتنا اب مخالف ہو گیا ہے, اور باقی دوسرے تو لبے لبے بولتے ہیں. ہم نے جی اسرائیل کا بھی ہاتھ ہے, اس کا بھی ہاتھ ہے, تو ظاہر ہے دشمن کا جو دوست ہے وہ بھی تو ہمارا دشمن ہو گیا نا جی. نواب صاحب, تھینک یو سو مچ سر, بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. مائی پلیزر, تھینک یو ویری مچ.